बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। दुनिया में जितने भी वाक़यात गुजरते हैं हमें इनसे सबक सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बहसियत कौम और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बहसियत यूथ जो है वो इन सबकों से शायद रूशनास ही नहीं है, इसलिए अपने जो मजाज हैं उनमें तब्दीली नहीं ला पाती। लेकिन इनमें से मैं यूथ को नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में जो मिंबर और उस्ताज़ा हैं वो भी इसमें इतने ही शामिल हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सबुक्तगीन जो है वो एक टर्क था और इसका बेटा था महमूद गज़नवी। इन्होंने जब गज़नवी को अपना दारुल हुकूमत बनाया तो वहाँ पे महमूद गज़नवी जो है इसका अयाज़ एक वज़ीर था। दो वाक़यात बड़े मशहूर हैं और रूमी ने इसको अपनी किताब में नकल भी किया है। तो एक हीरा पकड़ा उसने महमूद गज़नवी ने, क्योंकि अयाज़ के ख़िलाफ़ थे बहुत से लोग, तो महमूद गज़नवी ने वो हीरा जो है वो अपने सब दरबारियों को दिया और कहा कि इसको तोड़ दो। हर दरबारी ने पूरे ईमानदारी के साथ, अपेरेंटली पूरी ईमानदारी के साथ उस हीरे की इंतहाई तारीफ़ करने के बाद ये कहा कि जनाब ये हीरा इतना कीमती है कि बादशाह सलामत आप एक गलत फैसला कर रहे हैं, इस हीरे को मत तोड़िए, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हर शख्स ने यही किया। लेकिन जब वो महमूद ने अयाज़ को जब दिया, अयाज़ ने एक लम्हा ना सोचा और उसके ऊपर वज़न दे मारा और उसको चकना चूर कर दिया। दूसरी तरफ गौर कीजिएगा, जब वो लोगों से राय ली गई तो उन लोगों ने कहा हज़रत ये देखिए कितना गलत इंसान है कि इसने आपका नुकसान कर दिया। महमूद ने पूछा अयाज से कि अयाज तुमने क्यों तोड़ा इसको? अयाज ने क्या खूबसूरत बात की। मैं इस बात का हासिल क्या करना चाहता हूं ये बाद में अर्ज करूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत मुझे इस बात का इल्म है कि ये हीरा बहुत कीमती है, लेकिन जब मेरे सामने हीरा आया तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक ये कि आपके हुक्म की तामीर करता और दूसरा ये कि इसकी कीमत को सामने रखते हुए आपके हुक्म को मैं जुल्म कर देता, अदुली करता और आपका हुक्म ना मानता। तो फिर मैंने सोचा कि आपका हुक्म जो है इस हीरे से मेरे लिए ज्यादा कीमती है। ये एक वजीर था जो महमूद का था, लेकिन कितनी अजीब बात है, जो इन कायनातों का बादशाह है, जब उसका हुक्म भी आप तक पहुंचता है तो आप उसमें भी झूठ बोलते हैं, आप उसको अपनी मसलक के मुताबिक तरबियत देते हैं। कितनी अजीब बात कि जब महमूद ने अयाज को कहा कि पानी में उतरो और गीले होकर वापस ना आना, तो वो 10 दफा पानी में उतरा और गीला वापस आया। तो कहा मेरा तो हुक्म था कि गीले वापस नहीं आया, कैसे हो सकता है कि पानी से कोई खुश्क वापस आए? कहा हजरत मेरी ही नीयत में कोई खराबी होगी जो मैं गीला हो जाता हूं, वरना अगर आपने हुक्म दिया है कि मैं खुश्क वापस आऊं तो मुझे खुश्क ही वापस आना चाहिए। मैं ये वाकया सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि रमजान आने वाला है। खुदा के वास्ते ये एक ऐसा साल इब्तदा होने वाला है जिसमें पाकिस्तान की मुश्किलात जो है वो बहुत सी सियासतदानों की वजूहात हो सकती हैं कि हो, लेकिन हमारे किरदार की कजी, हमारी जुबान की कमजोरी, हमारे किरदार का वो गिरावट, हमारे ईमान की वो कमजोरी जो हमें मजबूर करती है कि हम झूठ भी बोलें और इख्तियार तो सुन्नत को करें ज़ाहरी तौर पे, लेकिन ईमान को इख्तियार करने में हमारी जान जो है वो हलकान हो जाती है। खुदा के वास्ते इस रमज़ान में जो भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे वो करने की कोशिश कीजिए। रोज़ा रखना बड़ा ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अहम है कि जब आप रोज़े की हालत में हो तो इबादत तो करनी है, वो तो करनी ही है, लेकिन जब आप हाजत को पूरा करते हैं किसी के साथ अखलाक के साथ पेश आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वो क्रीम है, ये वो ताज है जो आपके माथे पे एक झूमर की तरह लटका दिया जाता है। अपने कॉलर से बात करते हैं, थोड़ा सा वाकया बरतानिया के लोगों के लिए अर्ज करूंगा, क्योंकि अभी बरतानिया में बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई और उनके अहदो पैमान ऐसे थे कि हाथ चूम चूम के अहदो पैमान किए, लेकिन अपनी जुबान पे खड़े रहना जो है ये मर्द का अगर काम है तो उस मर्द का जिक्र करता हूं आपसे कि वो मर्द कौन है। सारे बरतानिया में, खुदा की कसम उसका नाम नहीं लूंगा मैंने क्योंकि उससे इजाजत नहीं ली, लेकिन उस मर्द का जिक्र करूंगा जिसकी जुबान कॉल और फेल में मैंने कोई फर्क नहीं पाया। यही मर्दान की होती है। पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बिलाल भाई मैंने अपने भाई के बारे में आपसे बात करनी थी। जी फरमाइए बेटा। मेरे भाई का नाम मोहम्मद बिलाल रजा है और वो दुबई में जॉब कर रहे हैं 2 साल से। तो अभी उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन भी इंक्रीज की है सर्टिफिकेटली इंश्योरेंस में। तो मुझे ये आपसे पूछना था कि उनको
جو وہ جاب کر رہے ہیں اس سے بہتر جاب اس سال مل سکتی ہے. اور دوسرا مجھے یہ پہلی بات تو یہ کہ ٹیلی ویژن اپنا بند کر دو. ٹیلی ویژن بند کر دو. پہلی بات تو یہ فون پہ بات کرو, ٹیلی ویژن بند کر دو. اب بات کرو. جی ایک تو کام ہو گیا, دوسرا اس کی دلچسپی ہے کہیں؟ نہیں, دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عطیہ نام ہے لڑکی کا. اچھا, تو اس سے ہم نے مجھے سوال کی آواز نہیں آ رہی بیٹے آپ کی. اگلے کالر لیجیے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی سوال, بالکل نہیں پتا بات سمجھ میں آئی. یا تو مائک میں دیجیے, کان میں دیجیے, یا باہر دیجیے. دونوں طرف سے آواز بالکل سنائی نہیں دے رہی. اگلی بات کرتے ہیں جناب علی. یہ جو جی السلام علیکم. جی وعلیکم. جی فرمائیے, حکم کیجیے. میں تسنیم فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. جی تسنیم, میری بیٹی کا نام ہیرا آصف ہے. کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ ہیرا آصف. ہیرا عاطف. ہاں جی. تو ہیرا عاطف تو نہیں ہے نا, ہیرا عاطف ہے. ہیرا الگ لفظ ہے, عاطف الگ لفظ ہے. ہاں جی. جی فرمائیے. تو والد کا نام ہے محمد امیر آصف. امیر آصف. جی. تو والدہ تسنیم آصف. جی. پیدائش اس کی ہوئی ہے 20 نومبر جی سن 1987 میں. اچھا, ماشاء اللہ تعالی. وقت اس کا ہے بروز جمعہ اور ٹائم ہے اس کا 6 بجے. ستاروں کا اثر جو ہے وہ بڑا بھاری نظر آ رہا ہے. باہر آ رہا, فرمائیے. یہ جب سے پیدا ہوئی ہے نا بھاری ہے ہم پہ. گھر میں اس کا نا کسی کے ساتھ بھی رویہ نہیں اچھا رہا ہے. بچپن اس نے ایسے ہی گزارا ہے. 10 جماعتیں اس نے خود ہو کے پڑھی ہیں. اس کے بعد اس کی شادی کر دی گئی ہے. شادی کی بھی اس کو بہت زیادہ جلدی سے, اور دوازی زندگی بھی اس کی اچھی نہیں گزری. اسی دوران اس کے گھر بیٹا ہوا اور گھر میں آگ لگ گئی, اس کی ہلاکت ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا. پھر بیٹی کے 6 ماہ تو پھر طلاق ہو گئی, اور گھر آنے کے بعد نا اس کے دماغ میں رسولی ہو گئی. رسولی ہونے کے بعد اس کا علاج وغیرہ بھی کروایا. گھر میں ہر ٹائم لڑائی رہتی ہے. اللہ توبہ کو یہ نہیں پسند کرتی. اس طرح کے نا یہ مسئلے ہمیں بے چین رکھتی ہر ٹائم گھر میں. اچھا تسنیم, میری بات کو بڑے غور سے سمجھنا اور سننا, کیونکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ اتنا تگڑا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ ستارے بڑے بھاری نظر آ رہے ہیں, میں نے تو طنز کیا تھا. آپ نے اس طنز کو بھی سچ مانا, کیونکہ آپ کا ستاروں پہ اتنا زیادہ بھروسہ ہے. جب آپ نے تاریخیں بتانی شروع کی نا, یقین کرو میرے دل میں اس وقت سب سے پہلا جو گمان آیا وہ صرف یہی تھا کہ یہ والدہ جو ہے یہ اپنی بچی کے لیے کس قدر بے برکتی شروع کر دے گی. جب مائیں جا کے لوگوں سے ستاروں کے حال پوچھیں گی اپنی اولاد کے لیے, تو خدا تعالیٰ نے جس سے اور اللہ کے رسول نے جس سے منع فرمایا ہو. بخاری شریف میں دیکھو کہ گیم آف چانسز نہیں کھیلنا. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ صحاب تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے. جب آپ اپنے ماں باپ اپنی عمر میں بڑھاپے کو اپنے پہ طاری نہیں کر سکتے, اور تو پھر بے برکتی گھر میں کیسے نہیں ہوگی. میں نہیں سمجھتا کسی صورت میں بھی کہ ہیرا جو ہے وہ ایک ایسی بچی ہے جس طرح کہ آپ فرما رہی ہے. میں ہرگز نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیرا نے آپ کے رویے کے خلاف ایک بغاوت کی, اور اس بغاوت میں وہ اپنے پہ ظلم کرتی رہی, جبر کرتی رہی, ناکام ہوتی رہی, لیکن اس نے ایک ریئیکشن دیا. آپ نے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا کبھی بھی کہ وہ بچی جو ہے وہ گھر سے بھاگنا چاہتی ہے؟ وہ نہیں بھاگی, اس نے نکاح کر لیا. چلیں ایک نیگوسیشن ہی ہے نا جو اس نے کی. خدا کے واسطے اتنی بیماریاں, اتنے مسائل دیکھنے کے باوجود بھی اگر آج آپ نے ستارہ نویسوں سے پوچھنا ہے کہ بیٹی کا مقدر کیا ہوگا, تو میں تسنیم آپ کے اوپر صرف ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں, اور تو یقین کرو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ میری اس بات کو کہنے کے باوجود بھی تم نے اگر تم نے کوئی تبدیل نہیں ہونا, کیونکہ تم نے پھر جانا ہے لوگوں کے پاس اور پھر حساب لگوانے ہیں کہ کیا صورت ہو رہی ہے. تمہیں رٹا ہوا ہے وقت اس کی پیدائش کا, اس کے زوال کا اور اس کے عروج کا. تم قیامت باتیں کر رہی ہو. یہ سارے ستارہ نویس جو ہیں اگر یہی ایمان کی کیفیت لا سکتے تو تمہاری بیٹی کا مقدر پھر اللہ نے تو لکھا ہی نہیں ہوگا. یہ خدا کے واسطے میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں تمام ماں باپوں سے کہ اللہ تمہیں اولاد جب نصیب کرتا ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا بھی سیکھو, کیونکہ ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اولاد کو پیدا کر سکیں. میں ہیرا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سوائے آیت کریمہ کہ اس کو کہنا آیت کریمہ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے علاوہ اور کچھ نہ کرے. صرف یہی کرنے سے 1 اور 2
زندگی میں غلطی کرے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس مشورہ لینے کبھی بھی نہ آئے. وہ اپنی عقل سے بہتر سوچ سکتی ہے، لیکن بغاوت پہ جب بچوں کو لاؤ گے تو پھر بچے تباہ و برباد ہوں گے. صرف آیت کریمہ پڑھنا اور کچھ نہیں کرنا. السلام علیکم بھیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جناب علی، کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں ناصر راجپوت کر رہا ہوں جرمنی سے. جناب علی ناصر راجپوت صاحب، حکم فرمائیے. جی سر، میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بڑے شوق سے، بڑی لگن سے دیکھتا ہوں، اور بڑی اچھی باتیں آپ کے پروگرام سے اخذ کرتا ہوں اور ان کو دیکھتا ہوں. لیکن میں آپ کے ذریعے، آپ کی ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. حکم فرمائیے. آپ جس جہت میں جا رہے ہیں بہت اچھی ہے. معاشرے کی برائیوں کو آپ اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کی جہالت کو یا علمی دینی کم علمی کو اجاگر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ملا ازم کا شکار ہے، مذہب ازم کا شکار ہے. ہمارے معاشرے میں مذہبی نو ہاؤ بہت کم ہے، اور خاص طور پہ ہمارے دیہاتوں میں، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں علم کا فقدان ہے. حکم فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کی رائے تو آ گئی. اچھا ناصر، آپ نے جرمنی سے کال کر کے اپنی رائے دی، آپ کی بات بالکل بجائے. ہم بھی اس بات سے کیا کہنا چاہیے، ہم جانتے ہیں اس بات کو اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ جتنی ہماری کوشش ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں، اگر سارے یورپ اور امریکہ کو اکٹھا کر لیں تو ان کی کوششیں جو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہماری کوششیں ان سے کہیں زیادہ ہیں. کیونکہ ابھی میں جرمنی سے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے کس قدر جاہل ہے اور کس قدر مسالک میں پھنسی ہوئی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صرف ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، نہیں. میرے خیال میں افق کو دیکھنا بہت آسان ہے، گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہے. میں اس وقت ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ کو اگلی دفعہ بلانا ہے. ہم نے کیوں بلانا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ فلاں لوگ جو رہتے ہیں آپ سے سیرت پہ بات کروا کے ان کی بےزتی کروانی ہے. سیرت کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ کسی کی تذلیل کے لیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ سمجھتا ہوں باتوں کو، لیکن میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ازم جو بھی ہو، وہ ملا کو ہو یا جو بھی ہو، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم ان پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اتنا کرٹیسزم جتنا ہم اپنے ممبر کو کرتے ہیں. میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے کسی کونسلر کو اتنا کرٹیسائز کر کے دیکھیے، آپ کا جرمنی میں رہنا جو ہے وہ محال ہوگا. اس لیے جو فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف سپیچ جو پاکستان کے اندر ہے، اس کو کسی بھی بدنما داغ کے طور پہ نہ دیکھیے، اس کو ہمارا پروگریس سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا علم سے نوازتا ہے ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوئیں تو اگلے سال ہم اس سے بھی بہتر ہوں گے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میں یہ ہے کہ میرا بیٹا لاہور میں انجینئرنگ کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں. بہت محنتی بچہ ہے، آج کل اپنے پروجیکٹ کے تھیسس پہ کام کر رہے ہیں. مسئلہ میرا یہ ہے کہ اس کا جو تھیسس کا مٹیریل ہے، اس کے ایک دوست نے اپنے کزن کو اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ فائنل ایئر میں، اس کو بھیج دیا ہے وہ. تو اب جو میرا اور میرے بیٹے کو بھی زیادہ اس بات پتہ چلی ہے، اس کو نالج میں تھی یہ. تو اب نیکسٹ منتھ میں اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایچ ایس سی کے سامنے پریزنٹ ہونا ہے. تو پلیجرزم کے کیس میں اس کو ڈگری کا اس کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ہمیں پریشان اس نے کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے جو فادر ہیں وہ بہت سخت مزاج کے ہیں، بہت زیادہ. تو گھر میں جو پھر فساد ہوگا، میں اس کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہوں. اور ویسے بھی میرا بچہ پوزیشن ہولڈر ہے، اور مطلب اس کی 16 سال کی محنت تھی، جو کہ اب مطلب اس کی بھی اس میں بیوقوفی کہہ لیں یا کیا، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بس آپ سے دعا کی ریکویسٹ کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو اس معاملے میں آسانی دے. میں یہ بات جو ہے بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ بچے کو کہیے گا کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے آسانی کے ساتھ نکالے گا. ایمانداری کی بات ہے کہ جب پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں اور اپنی ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی ریسرچ کو استعمال کرنا جو ہے یہ بڑی کامن اور نارمل سی بات ہے. لیکن ایچ ای سی کے اندر بھی بڑے اچھے اور بہترین دماغ بیٹھے ہیں. سورہ اخلاص پڑھے اور اپنے تھیسس کو پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ ڈیفینڈ کرے. خدا تعالیٰ اس کو بہت آسانی دے گا. خواتین جب واپس آئیں گے تو یہ جرمنی سے ہمارے جس بھائی نے بات کی، میں بھی ایک برطانیہ کی خاتون کا، جس کو میں نے کہا کہ میں نے برطانیہ میں صرف ایک ہی مرد دیکھا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے برطانیہ میں صرف ایک ہی مرد دیکھا ہے. اس مرد کا ذکر واپسی پہ آپ سے کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, محمود غزنوی کا میں نے تو ذکر کیا صرف اس لیے کہ تاکہ ایک مثال سامنے رکھ سکوں. جرمنی سے ہمارے بھائی نے کال کیا, ظاہر ہے ان کو پاکستان کے لیے محبت تھی, اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو بھی ترتیب ہے, بہرحال میں تو اس کو ازم نہیں کہوں گا, میرے خیال میں تو یہ وہ طبقہ ہے ہمارے مولانا صاحبان کا جو کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے, لیکن ہمیں کرٹیسائز کرنے کا ایک ذوق بھی اور شوق بھی بہت پڑ چکا ہے. برطانیہ میں, مانچسٹر میں, برمنگم میں, لنڈن میں میں بہت سے ایسے لوگوں کے پاس ان کے گھروں میں گیا جہاں انہوں نے دعوت شراب, یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہی ایران کے بادشاہ ہیں. اتنے ارب پتی کھرب پتی لوگ جو تھے, اور اتنے خلوص اور پیار سے ملاقاتیں, اور اتنے خلوص اور پیار سے وہاں پہ سیرت رسول پہ نعتیں اور ٹاکس ہو رہی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور سب نے کہا جناب علی رمضان آنے والا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. میں نے سب کو, جیسے ابھی آپ کی ملاقات کراؤں گا کوئٹہ میں ایک فیملی سے جو کہ ضرورت مند ہے, سب کو بھیجا ایسا انتظام کہ آپ یہاں پہ اس طرح سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. شرم کی بات ہے, ایک بھی اس عرب اور کھرب پتی برطانوی پاکستانی مسلمان نے ایک بھی شخص کی مدد نہیں کی, ایک بھی. میں اگر یہ کہوں کہ وہ تمام لوگ بدگمانی کر رہے تھے تو ٹھیک, شاید پتہ نہیں ہو نہ ہو, وہ جھوٹ بول رہے تھے, پتہ نہیں بول رہے تھے کہ نہیں بول رہے تھے, لیکن یہ معاملہ اگر آپ عہد کریں اور پورا نہ کریں, میری سمجھ سے بالا تر ہے. اس میں آئی ٹی انجینئرز جناب پاکستان کے لیے ہم نے آپ باتیں پاکستان کو بناتے ہیں, جب پاکستان کے لیے کرنے کی باری آتی ہے تب آپ کی ہوا جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے, آپ بالکل بیکار بیٹھ جاتے ہیں. وہ مرد عورت جس کو میں پچھلے سال ملا اور میں اس کو نہیں جانتا تھا, اور مجھے اس نے ملوایا کس طرح, رمضان میں امجد صابری نے مجھے ایک فون دیا, کہا کہ یہ خاتون آپ سے برطانیہ سے بات کرنا چاہتی ہے. اس نے بات کی, جب جس کو میں نے کہا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, اس عورت نے تب اس کی اتنی مدد کی. میں حیران تھا کہ یہ عرب پتی عورت کون ہے جو لوگوں کی اتنی مدد کر رہی ہے. اس دفعہ برطانیہ میں میری اس عورت سے ملاقات ہوئی. میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بیٹھا تھا, وہ خاتون آئی اور بیٹھ گئی. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے. جب میں تھوڑا سا عاجز ہو گیا اس خاتون سے کہ یہ میرے پاس کوئی مدعا تو لے کر نہیں آئی, یہ اس نے کہا کہ جناب میں تو صرف آپ سے ملنے آئی ہوں اور بس ابھی مل کے چلی جاؤں گی, اور کم از کم 3-3.5 گھنٹے وہ ٹیوب میں سفر کر کے آئی. تو اس کے بعد اس نے اپنا مجھے نام بتایا. خدا کی قسم میری آنکھوں سے رونا, میں اتنا سا قد میرے نظر میں ہو گیا. یہ وہ خاتون تھی جو پیسے بھجواتی تھی ہر وقت, اور یہ خاتون کرتی تھی آتی. حیرت ہوگی یہ عورت کرتی کیا برطانیہ میں, یہ مردوں کو نہلاتی ہے, یہ مردوں کو نہلاتی ہے. اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. جہاں کوئی مر جائے مسلمان, یہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ وہاں پہ جا کے ان کو نہلاتی ہے. اس عورت کی اپنی جو ارننگ کیپیسٹی ہے وہ انتہائی محدود ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خاتون یہ بتاؤ بیٹا کہ تم اتنی مساجد میں جاتی ہو, کچھ مساجد میں تو پرماننس ہے, جب یہ جاتی ہو تو وہاں پہ اپنے مسائل کو کیسے حل کرتی ہو؟ بہت سے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں. اس نے مجھے ایک جملہ کہا جو کہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اس خاتون نے کہا کہ میں جب اپنے کام پہ جاتی ہوں, یعنی کہ مردے کو نہلانے کے لیے جاتی ہوں, تو میں اپنی آنکھیں, ناک, کان, دماغ سب بند کر لیتی ہوں. مجھے صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. نہ میری عزت ہوتی ہے, نہ میری وہاں پہ ذلت ہوتی ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, اپنا کام کرنا ہے. وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو 20-20 سال سے ملنے نہیں آ رہے ہوتے, جب میں اس کو نہلا رہی ہوتی ہوں تو مجھے آ کے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ یوں غسل دینا ہے اور یوں نہیں کرنا. خدا کے ولیو, جب آپ اپنا عہد کرتے ہیں تو لوگوں کی آس اور امید اس سے لگ جاتی ہے, اور جب آپ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے تو میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے اپنے کوئٹہ کے ساتھیوں کی طرف جاتا ہوں. دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو مرے ہوئے لوگوں کی عزت اور توقیر کرتے ہیں. آپ لوگ زندہ ہیں اور زندہ لوگوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتے, پھر بھی آپ امت محمد میں شامل ہیں. یہ اللہ ذل جلال کا بڑا پن ہے جو ہم واقعی ابھی زندہ ہیں. کوئٹہ میں میرے ساتھ محمد اسلم ہیں, ان کی مسز ہیں بی بی ختیجہ, اور ان کے 2 بچے فرحین اور بلال احمد جو ہیں. ان کا مسئلہ ہے, ختیجہ سے اور اسلم سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے کیا مسائل ہیں, اور پھر بات چھوڑ دیں گے پاکستان میں اور دنیا میں دیکھنے والے ان دل والوں پہ جو ایمان کی حرارت سے ابھی مایوس نہیں ہوئے. جی اسلم, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اسلم, آپ کی مسز بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں. مجھے تھوڑی سی بتائیے بات کہ آپ کی اس وقت مسئلہ کیا ہے اور آپ کی ضرورت کیا ہے.
سر میرے 2 بچے جو سننے بولنے سے قاصر ہیں، جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے. کتنی عمر ہے ان بچوں کی بیٹا؟ جی ایک 5 سال کا ہے اور یہ 5 سال کی ہے اور یہ 6 سال کا ہے. اچھا، ان کا مسئلہ ہے جی یہ سن نہیں سکتے؟ یہ سنتے نہیں ہیں جی. یہ پیدائش سے ایسے ہی ہیں؟ جی بچپن سے ایسے ہی، مطلب میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا بہت، وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ آواز سن سکتے ہیں، مطلب ان کو ایک آلہ لگے گا جس سے یہ بات کر سکیں گے. اور میں ان کو جتنا میری حسب توفیق تھی، جتنا میں جہاں بھی لے جا سکتی تھی تو ان کو میں لے کے گئی، لاہور تک لے کے گئی، کراچی لے کے گئی، یہیں کوئٹہ میں کئی جگہ ان کو وہ آلہ لگے گا تو سب یہی اور یہ سن سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس آلے کے بعد ان کو تھوڑی سی سپیچ تھیراپی جو ہے، بولنے کے انداز سے بھی ٹریننگ دینی پڑے گی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں. یہ بات مجھے یہ بتاؤ کہ جو آلہ لگانے کا ڈاکٹر نے کہا، اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ اس پہ 15 لاکھ، 15 اس بچے کا، 15 اس کا. 15 اور 15. ٹھیک آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ میرے خیال میں تھا کہ یہ تقریباً 22 لاکھ روپے کا تقریباً ایک سرجری آپریشن ہے جو کہ ہم نے کراچی میں کرایا. آپ کوئٹہ میں 15 لاکھ روپیہ ایک بچے کا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بچے سن سکیں گے کہ نہیں، لیکن مجھے امید اس بات کی ہے لگ جائے گا. جی بالکل. میں ختیجہ، آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ ہم جب ختیجہ کا نام لیتے ہیں تو یقین کیجئے ہم ختیجہ اس طرح کہتے ہوئے بھی ہمیں عجیب لگتا ہے. تو ہماری بچی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، لیکن ہم نے ہمیشہ سیدہ اماں ختیجہ جو ہے اس کو اسی طرح کہا، اسی طرح سمجھا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے اپنے اس ملک میں رہنے والوں سے کہ وہ اس نام کی ہی حیا کریں گے. اگر دل مدد کو نہیں بھی چاہ رہا تو کوئی نہ کوئی ایسی کڑی ضرور ہوتی ہے، کوئی ایسا وسیلہ ضرور ہوتا ہے جس کو تھام کے انسان اپنے دل کی برائیوں کو دبا دے اور اچھائی کی طرف گامزن ہو جائے. میں بہت دوستوں سے ادب سے درخواست کروں گا کہ ہماری کوئٹہ کے جو مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے یہ بچے ہیں، ان کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آپ کے نیچے سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کا نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دونوں آپ کے سامنے، آپ ان سے رابطہ کیجئے. اور 30 لاکھ روپے کی بات ہے. یقین کیجئے کہ وہ ملک جس میں 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، وہاں پہ شاید 8 آنے 1 روپے سے کم بھی ایک آدمی کو دینے ہیں، اور یہ دونوں بچے جو ہیں یہ سن سکیں گے. اور جب آپ پیسے دے رہے ہوں، میں ایمانداری سے بات اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، تو یہ سوچ کے دیجئے گا کہ جب بھی یہ بچے اپنے کانوں سے قرآن پاک کو سنیں گے، اذان کو سنیں گے، کوئی نیک بات سنیں گے، تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ آپ کو دنیا میں تو یقیناً ملے گا، آپ کو اپنے مرنے کے بعد بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور بیٹا اس بچوں کے لیے ایک منت یہ بھی مان لو، میں یقین کرتا ہوں بخاری شریف میں ہے منت ماننے کا تو سلسلہ، کہ جب یہ بچے سننے لگیں تو سب سے پہلے ان کو اللہ کا کلام جو ہے وہ سکھانا اور وہ سنانا. آپ اپنے لفظوں میں، آخری میرے پاس لمحے ہیں ختیجہ، آپ لوگوں سے جو اپیل کرنا چاہتے ہو اپنے لمحے اپنے لہجے میں خود یہ اپیل لوگوں سے کرو. جی سر، میری اپیل ہے، میرے جو سب سے پہلے اپنے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب، ان سے میری اپیل ہے، اور میرے اپنے بھائی شہباز شریف، اگر ہمارا صوبہ الگ ہے تو ہمارا ملک تو ایک ہی ہے. تمہاری بات ختیجہ پہنچ گئی، تمہاری بات پہنچ گئی. میری امید ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ذاتی طور پہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن میری امید ان لوگوں سے بھی ہے جن کے پاس شاید پیسے کم ہو لیکن ان کے پاس دل اللہ نے بہت بڑا دیا ہو. میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جن کو اللہ نے بہت زیادہ رزق دیا ہے. ہماری یہ بہن جو ہے بی بی ختیجہ، ان کے بچے جو ہیں یہ سن سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کرے کہ اس رمضان کے بعد یہ پھر ہمارے ساتھ آئیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی آواز میں آپ سے کوئی بات کریں. میں چھوٹے سے وقفے جاؤں گا، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ اچھی بات کہہ دوں کہ علامت عباس ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کرام صاحب. ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں. ہم وقفے کے بعد کرام صاحب سے ملتے ہیں. اور آج جو میلز پہ سوالات آئے ہیں وہ کرام صاحب کو علم نہیں ہے کہ وہ انتہائی معصومانہ ہے، یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں. واپس آتے ہیں اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں یہ برطانیہ کی خاتون کا ذکر کر رہا تھا علامہ صاحب کہ وہ خاتون جو ہے میں نے پچھلے 2 سال میں دیکھا کہ اس نے جتنی لوگوں کی مدد کی میرے لیے ناقابل یقین ہے. اور وہ خاتون جو ہے اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ صرف مردوں کو نہلانا ہے. وہ اس کا عوض نہیں لیتی, لیکن اللہ نے مجھے لگتا ہے اس عوض میں اس کو رزق بہت دیا ہے. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تیرا ذریعہ معاش ہے, تو اللہ کے کام کرتی ہے اور اللہ تیرے کام کرتا ہے. تو مجھے ابھی ایک میسج آیا باہر کے شہر سے, انہوں نے لکھا اور بڑا انہوں نے تو شاید طنز کیا لیکن مجھے بات بڑی سچی لگی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس شہنائیوں کی محفل میں نوحہ خوانی کرتے رہیں گے کب تک؟ تو میں تو اس شہنائیوں کی مجلس میں نوحہ خوانی کرتا ہی رہوں گا. اس کی وجہ یہ کہ وہ جو گرگٹ ہے اس کو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں دیکھو اس کو مارو. اس لیے مارو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ لگی ہوئی تھی اس پہ گرگٹ نے اپنی پھونک ماری تھی. اس کی پھونک سے کوئی آگ نے بڑھنا نہیں تھا, لیکن اس کا ایک نفس تھا, اس نے اپنا حصہ شامل کیا. اور وہ کبوتر یا ایک روایت میں وہ چڑیا جس نے چونچ میں پانی لے کے اس آگ پہ ڈالا, اس سے بھی آگ کا بجھنا نہیں تھا. تو ہم تو صرف وہ کبوتر یا وہ چڑیا بننا چاہتے ہیں جس کا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت دیکھے اور ہم گرگٹ کی طرح کے لوگوں کو آگ لگانے والے ہوں. شہنائیاں جتنی مرضی اونچی آواز میں ہوں, یقین کیجئے ہمارا نوحہ بھی اتنی ہی اونچی آواز میں ہوگا. یہ جو ہمارے کوئٹہ کے بہن بھائی ہیں, یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے بچے ہیں, انہوں نے درخواست بھی اپنی پوری نہیں کی. اس کی ایک وجہ حیا بھی ہے اور دوسری وجہ مجبوری بھی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ملک میں بہت سے ایسے با حیا لوگ اور بہت سے ایسے لوگ دل والے ایمان والے موجود ہیں. شہباز شریف ساتھ نواز شریف کے ساتھ مل کے میرے خیال میں ان سے بھی زیادہ مدد کرنے والے لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ اس نے جو بات کی ہے وہ شہباز شریف آپ تک ضرور پہنچے گی کہ ہمارے صوبے الگ ہیں, ہمارا وطن ایک ہے, ہمارے دل ایک ہیں. مجھے یقین ہے کہ خدا کی قسم اگر یہ ہمارے سی ایم جو کہ کر سکتے ہیں, جو کہ کرنے والے بھی ہیں, اگر یہ ایک قدم آگے بڑھیں تو یقین کیجئے یہ سارا ملک جو ہے یہ اپنے آپ کو جڑا ہوا پائے گا. اور ہم اس جڑنے میں جو بھی حصہ ہوگا محمد شہباز شریف, وہ یقین کیجئے کہ اپنے قد سے بڑھ کے آپ کی خدمت اور آپ کی خاطر کریں گے. آپ ایک قدم اٹھائیے اور باقی سارا قدم جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اٹھائیں گے. حضور ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں جی پلیز, اور کرامت صاحب کہہ رہے تھے کیا ای میلز ہیں, تو میں نے کرامت صاحب سے کہا یہ ایمانداری ہے کرامت صاحب کہ جو سوال ہے وہ عالم نے دل اور اپنی دانش سے اور اللہ کی رحمت سے دینے ہیں. یہ ایک حضرت ہیں کہ اکرم علی کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے پالتو جانور ہیں اور بلیاں ہیں, کتے ہیں, تعداد میں بہت ہیں, میرے بچے ان کے ساتھ بہت مانوس ہیں, اور لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہوگی تو اس لیے ان جانوروں کو نکال دو, لیکن پھر میرے بچے جو ہیں وہ مانوس ہیں تو میں نکالتا ہوں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو میری رہنمائی فرمائیے کہ شرعی اعتبار سے گھر میں جانور رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سننے والوں کے لیے سب سے پہلے میں لیٹس پہنچنے کی معافی چاہتا ہوں. آپ کی غلطی کوئی نہیں اس میں. گزارش یہ ہے حضور کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ گھر میں چوپایا رکھو, حلال جانور جس سے برکت ہوتی ہے. جی, اس میں بکری بھی آتی ہے, اس میں دمبا بھی آتا ہے. اب بچہ تو بچہ ہے لیکن بڑا بچہ نہیں ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو برتنوں کو نجس کر دیں, آپ کے کھانا شرعی اعتبار سے کھانا نجس ہو جائے, ان سے وہ استعمال کریں, اور ایسے پرندے اور ایسے جانور رکھیں جن کا کھانا, جن کا ذبیحہ حلال ہے, وہ آپ رکھ سکتے ہیں. بہت بہت اعلیٰ بات. میرا نام سکینہ ہے, میری بیٹی کا نام منیزہ ہے, اس کی عمر 16 سال ہے. وہ جس اسکول میں پڑھتی ہیں وہاں اس کے استاد ہیں جو اسے بہت تنگ کرتے ہیں اور اسے غلط کام کرنے کے لیے ورگلاتے ہیں. میری بیٹی نے یہ بات مجھے بتائی ہے اور میں نے پرنسپل سے جا کے شکایت کیا, مگر میں نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا. میری بیٹی کو وہاں پڑھنا بہت مشکل ہے, آخری سال ہے اس کا اسکول میں اس کا آخری سال ضائع نہیں کرنا چاہتی. مجھے کوئی حل بتائیے تاکہ میری بیٹی کو کسی حادثے سے بچ سکے. اس کا جو جواب ہے وہ میں علامہ صاحب سے نہیں لینا چاہتا. سکینہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل جو ہے مجھے لگتا ہے گھاس چڑھنے کو چلی گئی ہے, یا آپ اس وقت مجھ سے باقاعدہ ایک بنا کر جھوٹ بول رہی ہے. جس کی جوان 16 سال کی بیٹی ہو اور اس استاد پہ تو لعنت و تف ہے ہی, تبرہ ہے ہی اس پہ, جو کہ اپنی ایک سکول کی بچی کو برے کام کے لیے کہہ رہا ہے, جو کہ اس کی بیٹی ہے روحانی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہے, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں جنہوں نے پڑھایا, جن کے پاس تم گئے, یعنی کہ ساس سسر, اور جنہوں نے پیدا کیا. اس غیرت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ وہ بے شرمی کر رہے ہیں, تمہاری عقل کہاں چرنے چلی گئی کہ تم کہہ رہی ہو بیٹی کا سال ضائع نہ ہو, لیکن میں اس کو رسک زون کے اندر, ریڈ زون میں رکھتے ہوئے کوئی درود اور تعویذ کر دوں, اور اس کا
خدا کی ولی. وہ قبلہ قتیل نے فرمایا نا کہ دنیا میں اس سے کوئی بھی منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. بغاوت نہیں کرتا. خدا کے واسطے اس کے لیے میرے سے اور کچھ نہ کہلانا. اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالو, اگر وہ پرائیویٹ دے سکے تو دے, کسی اور اسکول میں جائے تو جائے, 1 سال ضائع کرے تو ضرور کرے, لیکن خطرے کی زون میں 16 سال کی بچی کو رکھنا انتہائی نامعقول ہے. میرا نام ایمن عروج ہے, میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, میری 3 بیٹیاں ہیں, میرے سسرال والوں کو بیٹا چاہیے, مگر میری حالت ایسی نہیں ہے کہ مزید بچے پیدا کر سکوں. ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے, ڈاکٹر نے مزید بچے پیدا کرنے سے منع کیا ہے. یہ بات میں نے اپنے سسرال والوں کو بتا دی تو مجھے طلاق دلوا دیں گے. میں کیا کروں؟ پریشانی کی حالت میں مزید خراب ہو رہی ہے, مجھے کچھ پڑھنے کو دیجیے. ایمن عروج, اگر دنیا کا کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ کام نہیں کرنا تم نے جو وہ کہہ رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ نامعقول ہے نہیں, کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اللہ کی اس کا شرعی اگر آپ مجھے اجازت دیں, رب لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین, سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے جو جناب زکریا علیہ السلام کی بات. اور عمر فرمائیے ذرا. پہلی بات یہ ہے کہ اولاد من جانب اللہ ہے, میں اس کا ٹھیکیدار کو ڈاکٹر ہے, اور وہ ماں باپ جو اس وجہ سے ان بیٹیوں کو ڈیورس کرتے ہیں, جو طلاق کرے کہتے ہیں, وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور قرآن کا حکم ہے مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. تم اس کے رزاق نہیں ہو, تمہارا رزاق اللہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بچے ان کے رزاق ہمیں, یہیں سے ہمارے زوال کا اسباب شروع ہوتے ہیں. حضرت جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا میری موت کہاں سے آئے گی؟ سرکار نے فرمایا جہاں سے تیرا رزق آتا ہے. کہا مولا میں سمجھا نہیں. آپ نے فرمایا رزق اور موت دونوں کا خالق ایک ہے, اور تم دونوں محتاج ہو اور وہ تمہارا خالق. بڑی خوبصورت بات کی. اور ایک چھوٹا سا جملہ اس میں صرف شامل کرتا چلا جاؤں کہ جب نسبت نکالنی ہے اللہ کے رسول کی تو ہم نے سیدہ فاطمہ سے نکالنی ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اگر ہم علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ماننے والے ہیں, اور پھر ہم وہ ہندو ذہن لے کے اپنی بیٹیوں کو طلاق دے دیں کہ ان کے ہاں وہ بیٹا نہیں پیدا ہوا, تو یہ تو مجھے عجیب بات لگتی ہے. لیکن میں آپ سے ایک ایمن عروج ایک بات عرض کروں گا. سورہ کاف کو, سورہ مزمل کو اور سورہ رحمان کو, تینوں کو اپنے ناف پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ دن میں تلاوت کر لیا کرو, اللہ تعالیٰ خوشخبری ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی کالر ہے ہمارے ساتھ ایک. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی, میں سائرہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے سائرہ بیٹا. میری بیٹی ہے انم گل, اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے, میں بہت پریشان ہوں اور ڈاکٹروں کو اس کو دکھایا ہے میں نے. اچھا یہ طبیعت خراب سے کیا مراد ہے میرا بچہ؟ جی طبیعت خراب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پتہ نہیں, کبھی اس کی ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے, کبھی اسے کہیں تکلیف ہوتی ہے, کبھی کہیں تکلیف ہوتی ہے, نہ کام میں نہ کاج میں, کبھی اس کی کمر میں تکلیف, بس ایسے سے تکلیف رہتی کہیں نہ کہیں, پریشان رہتی ہے رخت. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میری ناقص رائے کے اندر اس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے, اور دوسری میری ناقص رائے یہ ہے اس کو کوئی بیماری کے علاوہ کوئی اور تکلیف ہے بھی نہیں. لیکن اس پرسنالٹی میں دیکھو, آپ والدہ ہیں نا, آپ کو ایک بات تھوڑی سی جج کرنی ہے. اس عمر کے اندر وہ بچی جو ہے وہ توجہ چاہتی ہے. اب وہ توجہ لینے کے لیے کہ بیمار بننا چاہ رہی ہے تو یہ انتہائی نامناسب تربیت کا رد عمل ہے. میرے خیال میں خود بھی اور بیٹی سے بھی کہو کہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ولی یا نصیر, یہ طاقت ہے, یا ولی یا نصیر اور لا حول ولا قوت الا باللہ, صرف یہی پڑھتے رہیں تو معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. اور ایک تصویر اگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس میں مبارک کی پڑھ لیں یا زہرا, اس کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جس خاتون نے میری بیٹی جناب سیدہ کے نام کی ایک تصویر پڑھی, دنیا کا جادو اور زحف اس کے بدن سے دور رہے. سبحان اللہ. میرا نام تسنیم ملک ہے, میں امریکہ میں مقیم ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی نمازی پرہیزگار ہیں اور داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, مگر میرے شوہر جن کا نام حسنین ہے, وہ حسنین ملک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ داڑھی نہ رکھیں. اس بات کو لے کر روزانہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے, بتائیے کہ ہم اس میں کیا کریں حضرت؟ دیکھیں جو حکم رسول ہے اس پر تو میری پرسنل کمنٹس ہونی نہیں چاہیے, چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ بھائی ہے. اس پہ دیکھیں حلیہ مسلمان ہونا کافی نہیں جب تک کلیہ مسلمان ہو, لیکن جو باپ اس سے روک رہا ہے وہ سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے. دیکھیے ریش مبارک سنت رسول ہے. اب اس میں حدیں جو ہیں وہ مولوی تعین کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی, میرے نبی پاک نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ میں رہنے والے وہاں کے ظاہر ہے کہ نفرتیں اور محبتیں ایک الگ ہے, ہم اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے کرنے. ایک دین نے آپ کو تھوڑی سی اصطلاح دی ہے کہ جیسے کہتے ہیں تقیہ, کہ جہاں آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو
جہاں آپ کو اپنی آبرو کا خطرہ ہو وہاں آپ حکمتاً تقیہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو باہر سے نہیں کہا جا رہا، یہ تو گھر سے کہا جا رہا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر مسائل پہ بات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔